नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अनवार रमज़ान की खुसूसी नशरियात में अनवार बयान में हमारा मौज़ूए गुफ्तगू हुज़ूर नबी मोहतरम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात और आपकी शान अक़दस में जो लोग गलत बयानी करते हैं या गुस्ताखी करते हैं उनकी क्या सज़ा है, ये आज हम इंशाअल्लाह आपके गोश गुज़ार करेंगे। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि नून वल क़लमी वमा यस्तुरून मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम फसतुबसिरू व युबसिरून बिअय्यिकुमुल मफ्तून। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू अम्मन वालों ने सूरह मुबारका का नुज़ूल जो फरमाया, सूरा 29वें पारे का दूसरा सूरा है। इसमें जिन बातों को परवरदिगार आलम ने बयान किया उनमें हुज़ूर नबी मोहतरम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक़ आलिया की सरबलंदी को अल्लाह ताला ज़िक्र कर रहा है और वो लोग कि जो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को गुस्ताखाना कलिमात से और आपकी शान में हरदा सराई से याद करते थे, उन लोगों की मज़म्मत परवरदिगार आलम ने इस सूरह मुबारका में फरमाई है। इसका शान नुज़ूल ये है कि हुज़ूर जब नमाज पढ़ा करते थे तो नमाज में आपको दुनिया व माफ़ीहा की बिल्कुल ख़बर नहीं रहती थी। लौ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से लगाते थे और जो नमाज का तकाज़ा है कि नमाज ऐसी पढ़ो का अन्ना का तरा कि जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो, फ़इन लम तकुन तरा, और अगर ये अहलियत नहीं है कि तुम अल्लाह को देख रहे हो तो फ़इन्नहु यराक, ये कम अज़ कम दिल में गुमान होना चाहिए कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो हुज़ूर की नमाज तो यकीनन ऐसी थी कि अन्ना का तरा कि जैसे वो अल्लाह को देख रहे हैं। परवरदिगार की ज़ात हमेशा उनके मद्देनज़र रहती थी, तो दुनिया व माफ़ीहा की कोई ख़बर नहीं होती थी और आप कामिल तवज्जो परवरदिगार आलम की जानिब लगाए रहते थे। हज़रत अली का कौल है कि जब मैं चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम हूँ तो मैं नमाज़ पढ़ने लगता हूँ, और जब मेरी तबीयत चाहती है कि अल्लाह मुझसे हम कलाम हो तो मैं कुरान करीम की तिलावत शुरू कर देता हूँ। तो गोया अल्लाह का कलाम जो है कहा जाता है कि कलामुल मुलूकी मुलूकुल कलाम, कि बादशाह का कलाम कलामों का बादशाह होता है। तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब ऐसी कैफियत में होते और मुशरिकीन अपनी तमाम रेशा दवानियों में और अपनी तमाम हरदा सराइयों में मशगूल होते और देखते कि हुज़ूर तवज्जो नहीं कर रहे हैं, तो उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि ये तो नाऊज़ु बिल्लाह नक़ल कुफ्र न बाशद, कि ये अक़ल गुम करदा है, मजनून है। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू अम्मा नवालहू ने इसकी नफ़ी फरमाई और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दिलजूई करते हुए परवरदिगार आलम ने कहा कि नून वल क़लमी वमा यस्तुरून। नून हुरूफ़ मुक़त्तआत में से है, वल क़लम और कलम की कसम, वमा यस्तुरून और उसके लिखे हुए की कसम, मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, कि आप अपने परवरदिगार की अता करदा अक़ल सलीम की दौलत की बुनियाद पर मजनून नहीं है, पागल नहीं है। परवरदिगार आलम ने
پہلے تو اس کی نفی فرما دی اس قول کی کہ جو وہ کہا کرتے تھے، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور آپ کے لیے تو آپ کے اس تبلیغی کام کا آپ کے پروردگار کے پاس بے پناہ اجر ہے۔ جو آپ تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ تبلیغی راستے میں جتنی تکالیف مجھے دی گئی اتنی تکالیف انبیاء سابقین میں سے کسی کو نہیں دی گئی۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قلبی تکلیف بھی دی جا رہی ہے، جسمانی تکلیف بھی دی جا رہی ہے، آپ کو روحانی تکلیف بھی دی جا رہی ہے، لیکن آپ ان سب سے عہدہ برآں ہوتے ہیں۔ تو اب پروردگار عالم نے کہا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ ان لوگوں کی بات پر دھیان نہ دیں، یہ ہرزہ سرا، یہ گستاخ جو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ مجنون ہیں، آپ عقل گم کردہ ہیں، تو آپ تو اخلاق کے بہترین درجات پہ فائز ہیں، اور عقل گم کردہ کبھی اخلاقی کیفیت کا مظاہرہ نہیں کر سکتا، کبھی وہ اخلاقی جو تقاضے ہیں ان کو پورا نہیں کرتا، تو آپ تو اخلاق کے بہترین درجات پہ فائز ہیں، آپ کیوں ان کی بات پہ دھیان دیتے ہیں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ، ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے، وَيُبْصِرُونَ، اور یہ بھی دیکھ لیں گے گستاخ، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ کون عقل گم کردہ تھا، کون جو ہے پاگل تھا، کس نے جو ہے وہ ہرزہ سرائی کر کے جو ہے اپنے اوپر جو ہے اس پاگل پن کو جو ہے سوار کر لیا تھا۔ کہا کہ فَسَتُبْصِرُ، آپ بھی ان قریب دیکھیں گے، وَيُبْصِرُونَ، اور یہ بھی دیکھیں گے، کہنے والے بھی دیکھیں گے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ کون پاگل تھا۔ وہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وہو عالم بالمہتدین، کہ آپ کا پروردگار جانتا ہے اے محبوب کہ هو عالم بمن ضل عن سبیلہ، کہ کون راستہ بھٹک گیا ہے، کس نے راستے کو چھوڑ دیا ہے، وہو عالم بالمہتدین، اور کون راہ راست پر ہے۔ فلا تطع کل حلاف مہین فلا تطع المکذبین، پروردگار عالم نے فرمایا کہ آپ ایسے شخص کی بات پر دھیان کیوں دیتے ہیں کہ جو شخص جو ہے جھوٹ بولنے والا ہے، کاذب ہے۔ فلا تطع کل حلاف فلا تطع المکذبین، آپ ایسے جھوٹوں کی بات کی جانب دھیان نہ دیجیے۔ ودوا لو تدہنوا فیدہنون، وہ چاہتے یہ ہیں کہ آپ کو اپنی ان ہرزہ سرائیوں سے، زج کرنے والی باتوں سے، اور اپنی جو ریشہ دوانیاں ہیں ان کو جاری رکھنے کے لیے یہ اس لیے آپ کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، آپ کے قلب کو تکلیف پہنچاتے ہیں کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ودوا لو تدہنوا فیدہنون، کہ آپ نرمی اختیار فرما لیں تو یہ ابھی نرم پڑ جائیں گے۔ پھر پروردگار نے فرمایا کہ ولا تطع کل حلاف مہین، اور آپ ایسے شخص کی بات کی جانب بھی دھیان نہ دیجیے، کل حلاف، جو جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے، حلاف ہے، مہین اور بدخو ہے، کمینہ ہے۔ کہا کہ ایسے شخص کی جانب بھی جو ہے آپ جو ہے توجہ نہ فرمائیے۔ حماز مشاء بنمیم، اور جو ادھر ادھر کی بات لگاتا پھرنے والا ہے، چغل خور ہے۔ اور پھر پروردگار فرماتا ہے حماز مشاء بنمیم مناع للخیر، خیر کے کاموں سے روکنے والا ہے، معتد اثیم، اور برائی کے کاموں میں حد سے گزر جانے والا ہے۔ عتل بعد ذالک زنیم، پروردگار عالم کو اتنا غصہ ہے ایسے شخص پر کہ جو حضور کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا حماد کہ عتل بعد ذالک زنیم، یہ شخص وہ ہے کہ جس کے اصل کی کوئی خبر نہیں ہے، یہ اپنے باپ سے پیدا نہیں ہے، اس لیے آپ کی شان میں گستاخی کر رہا۔ 10 عیب اللہ تعالیٰ حضور کے گستاخ کے بیان کر رہا ہے۔ پہلے تو حضور کی دلجوئی فرمائی کہ آپ اخلاق کے بہترین درجات پہ فائز ہیں،
آپ کا اجر اللہ کے نزدیک بے پناہ ہے. آپ عقل سلیم کی دولت کی بنیاد پر جو ہے عقل گم کردہ نہیں ہے، لیکن جب اس کی جانب آپ نے توجہ فرمائی جس نے گستاخی کی تھی. اب اس میں ہمیں 3 نام سر فہرست نظر آتے ہیں. ایک اخنس بن شریق، دوسرے اسود ابن عبد یغوث، اور تیسرے ولید ابن مغیرہ. یہ 3 نام ہیں جو محدثین و محققین و مفسرین نے اپنی تصنیفات میں جس کو بتایا ہے کہ یہ 3 افراد تھے، جن میں سے بعض نے اسود ابن عبد یغوث کی جانب اشارہ کیا، بعض نے جو ہے وہ اخنس بن شریق کی جانب اشارہ کیا، اور اکثریت زیادہ تر جو مفسرین و محدثین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ مجنون کے حضور کی شان میں گستاخانہ الفاظ یہ ولید ابن مغیرہ نے کہے تھے. اب پروردگار عالم جل شانہ و عم نوالہ اس کی جانب جو ہے متوجہ ہے، حضور کو تسلی دے رہا ہے، حضور کی دلجوئی فرما رہا ہے، حضور کو اخلاق کے بہترین درجات پر فائز فرما رہا ہے، حضور کے اجر کو پروردگار عالم فرما رہا ہے جو احاطہ تحریر میں نہیں آ سکتا. لیکن اس شخص کی جانب جو ہے اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، آپ ایسے شخص کی بات کی طرف دھیان نہ دیجئے جو جھوٹ بولنے والا ہے. اس شخص کو اللہ تبارک و تعالی نظر غضب سے دیکھ رہا ہے، اور پے در پے اس کے جو ہے عیبوں کو بیان کر رہا ہے. پروردگار کی ذات ستار العیوب ہے، عیبوں پر پردہ ڈالنے والی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے عیب کو ظاہر نہیں فرماتا. ناظرین کرام، وقت ہوا ہے ایک وقفے کا. وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے. وما علینا الا البلاغ. دیکھو انوار رمضان، دیکھو انوار رمضان. ناظرین کرام، خوش آمدید. تو ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے. اپنی حرکات، سکنات، اپنی گفتگو، اپنی نشست و برخات، اپنے کلام کو ہمیشہ اس بات پر مرکوز رکھنا چاہیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گستاخ کو پروردگار عالم دنیا میں بھی معاف نہیں کرتا. اسی لیے کہا کسی نے کہ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، کہ ایک ادب گاہ آسمان کے نیچے ایسی بھی ہے، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، کہ جو عرش سے بھی نازک ہے. نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید ایجا. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی معروف اور مشہور پروردگار عالم کی برگزیدہ ہستیاں جب آتی ہیں تو سانس کو روکے ہوئے آتی ہیں. نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید ایجا. اسی لیے میر تقی میر نے بھی کہا تھا کہ لے سانس بھی آہستہ، کہ نازک ہے بہت کام آفاق کے اس کارگہ شیشہ گری کا. کہ جب شیشے کا مکان تو اب سانس بھی آہستہ لے، کہ یہ ہو سکتا ہے کہ سانس کی آواز سے جو ہے شیشہ ٹوٹ جائے. تو پروردگار عالم جل شانہ و عم نوالہ کے محبوب کو ہمیشہ جو ہے ان کی بھلائیوں کے ساتھ ہم کو یاد رکھنا چاہیے. حضور کی برائی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی معاف نہیں کرتا، قیامت میں بھی معاف نہیں کرے گا. واللہ یستہزئ بہم، پروردگار فرماتا ہے پروردگار تمہارا مذاق بنا دے گا، تم کو جو ہے استہزاء میں مبتلا کر دے گا، تمہارا ٹھٹا اڑایا جائے گا. تم دیکھنا کہ قیامت کے دن میں جب پوری محشر کی میدان میں حضور مقام محمود پر فائز ہوں گے، اور اس مقام محمود پر، مقام شفاعت پر آپ جو ہے ساری کائنات میں سب سے پہلے وہ شخص ہوں گے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ کون ہے جو پروردگار عالم کے حضور اپنے لب کشائی کرے، شفاعت کرے، اس سے سفارش کرے، الا باذنہ، کہ سوائے اس کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے دے. اور وہ اجازت
حضور کو دی جائے گی، اور قیامت میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر میں کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ پروردگار عالم ان کی شان محبوبی کو دکھائے گا کہ ہر نبی جو ہے وہ نفسی نفسی کر رہا ہوگا اور کہے گا کہ اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ اور کسی کے پاس جاؤ، وہ تمہاری داد رسی کرے گا۔ اشارہ سب کا حضور نبی محتشم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جانب ہوگا، اور حضور مقام شفاعت پر ہوں گے، مقام محمود پر ہوں گے۔ قرآن کریم نے کہا کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر انا قرآن الفجر کان مشہودا، کہ پروردگار عالم جل شانہ و عما نوالہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، فتہجد بھی، تہجد پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے۔ مقام محمود کیا ہے؟ مقام شفاعت ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مقام شفاعت پر ہوں گے، سب انبیاء کہیں گے کیا؟ اذهبوا الی غیری، ہمارے علاوہ کسی کے پاس جاؤ۔ جب حضور کی خدمت میں سب لوگ حاضر ہوں گے تو حضور ارشاد فرمائیں گے انا لہا، انا لہا، میں تمہارے لیے ہوں، میں تمہارے لیے ہوں، کہ ایسے محبوب کے ہم قربان جائیں کہ جو ہمارے لیے اس وقت بھی جو ہے ہم کو جو ہے پہچان رہا ہوگا، اور ہمیں پروردگار عالم ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ پروردگار عالم نے حضور کی شان میں ہرزہ سرائی کرنے والوں کو جو ہے دنیا میں بھی جو ہے رسوا کیا ہے، آخرت میں بھی رسوا کرے گا، اور جو حضور کے متبعین ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگیوں میں جاری کرنے والے ہیں، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے محبوب یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے اپنا راستہ، اپنا محبت کا راستہ جوڑیں، تو قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو اور پروردگار عالم سے اپنے رشتے کو استوار کرو، تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری سنتوں پر عمل کرو، یحببکم اللہ، پھر تم کو اللہ سے رشتہ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، پروردگار عالم خود تم سے رشتہ جوڑنے کو فخر محسوس کرے گا، اور پروردگار خود تم سے رشتہ جوڑے گا اور تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو پروردگار عالم کی محبت اگر ہم چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے ہمیں اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے، اور اسی لیے قرآن کریم نے کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہترین نمونہ عمل موجود ہے، اور یہ بہترین نمونہ عمل ہمیں اس بات کی جانب جو ہے وہ بلا رہا ہے کہ ہم حضور کی شان میں کسی طرح سے بھی دانستہ نادانستہ گستاخی نہ کریں، کوئی کلمہ ایسا نہ کہیں جو حضور کی شان کے منافی ہو، کوئی کلمہ اپنی زبان سے ایسا ادا نہ کریں کہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جس میں اہانت کا کوئی پہلو نکلتا ہو، کوئی جملہ ایسا نہ کہیں کہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے رشتے کو جوڑتا ہو۔ کوئی ایک شخص ہے وہ ساری زندگی اگر کہتا رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ غور کیجئے کہ ساری زندگی اگر وہ کہے لا الہ الا اللہ تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ اگر اس نے کہا کہ محمد الرسول اللہ تو پھر وہ اسلام کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ پروردگار عالم کو ایسی توحید بھی پسند نہیں ہے، ایسا جو اس کی وحدانیت کا اظہار بھی پسند نہیں ہے جو حضور کے بغیر ہو۔ اسی لیے قرآن کریم کی ہم آیات کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، اگر آپ الحمد کے الف کو سے لے کر والناس کی سین تک قرآن کریم کو پڑھ جائیے تو پروردگار عالم جل شانہ و عما نوالہ نے آپ کی مدح و ثنا کو قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ مجھے اپنے جد امجد شیخ التفسیر والحدیث حضرت علامہ عبد الکریم درس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قطع یاد آ رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نعت احمد عبادت ہے حق کی قسم، ہے کلام الہی میں بھی نازم، شکر حقہ کے نعت نبی میں رقم،
درس سدا قصیدے تمہارے ہوئے، رب سلم علی سید الانبیاء، رب سلم علی مصطفیٰ مجتبیٰ، رب سلم علی من علیہ الثنا، وہ نبی جو ہیں تیرے سرائے ہوئے۔ پروردگار عالم نے ان کی مدح و ثنا کو قرآن کریم میں بیان کیا، لیکن اس کے لیے چاہیے چشم بصیرت، اس کے لیے چاہیے چشم محبت، اس کے لیے چشم احترام چاہیے۔ اگر آپ اس احترام، اس بصیرت اور اس محبت کے ساتھ جو حضور سے وابستگی کو اختیار کرنے میں ملتی ہے، اگر قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو قرآن کریم کی ہر آیت جو ہے وہ حضور کی جو ہے وہ نعت نظر آئے گی۔ اور اگر آپ اس سے مبرہ ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو قرآن کریم کہتا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہی قرآن ہے جس سے ہم بہت سے لوگوں کو جو ہے گمراہی کی جانب، گمراہی کی عطا گہرائیوں کی طرف دھکیل دیتے ہیں، اور اسی سے ہم اس کو ہدایت بھی دیتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی ہدایت جو ہے وہ حضور کی محبت میں پوشیدہ ہے۔ حضور کی محبت ہوگی، قرآن کریم کو سمجھنا ہے تو احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ آپ صرف قرآن کریم کو قرآن سمجھنے کے لیے اگر سمجھے تو قرآن کریم جو ہے صرف عربی زبان کے پڑھ لینے سے نہیں آ جاتا۔ قرآن کریم کے لیے ہمیں چاہیے کہ اس کے ریفرنس اور کانٹیکسٹ کو بھی دیکھیں کہ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے اور کس موقع پر کہہ رہا ہے اور اس کا شان نزول کیا ہے۔ اگر یہ ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہم یہ صرف قرآن کریم کو پڑھ کر جو ہے وہ جو پوری طرح سے اسلامی تعلیمات کو نہیں سمجھ سکتے۔ ایک ہے وحی مطلوع اور ایک ہے وحی غیر مطلوع، کہ وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن کریم ہے، اور ایک ہے وحی غیر مطلوع جو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے القاء فرمائی، اور وہ جو ہے تلاوت نہیں کی جاتی، لیکن حضور کا فرمان جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اور ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے اگر واجب اپنے تعلق کو جوڑیں گے تو ہم قرآن کریم کو سمجھ بھی پائیں گے، اس کے رموز و نکات کو بھی سمجھیں گے۔ اور یہاں ایک بات میں اگر عرض کروں کہ حضرت ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، صحابی رسول ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ میں صفا اور مروہ کی پہاڑی کے درمیان جو ہے وہ صحیح نہیں کروں گا۔ پوچھا گیا کہ وہ کیوں نہیں صحیح فرمائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن کریم میں کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت، اب کوئی حج کے لیے آئے، او اعتمر یا عمرے کے لیے آئے، فلا جناح علیہ، اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کے درمیان میں صحیح کرے، دوڑے یا طواف کرے۔ تو کہا کہ پروردگار نے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ طواف کرے، تو یہ مرضی پر موقوف ہے، کرے یا نہیں کرے۔ حضرت ام المومنین نے ان کو طلب کیا، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کہا کہ بھئی یہ تم نے اس آیت سے یہ مطلب کیسے نکالا؟ اس نے کہا کہ پروردگار فرما رہا ہے کہ فلا جناح علیہ، اس پر کوئی حرج نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ ان دونوں کے درمیان میں جو ہے طواف کرے یا ان دونوں کے درمیان میں صحیح کرے۔ کہا اس کا شان نزول معلوم ہے تمہیں؟ حضرت ام المومنین فرما رہی ہیں کہ اے عبداللہ ابن عمر، تم کو اس کا شان نزول معلوم ہے کہ یہ کس موقع پر آیت نازل ہوئی تھی؟ کہا جب فتح مکہ ہو گئی، مسلمان مکے میں فاتحانہ داخل ہوئے، تو پہلے صفا اور مروہ دونوں پر دو بت نصب تھے، ایک پر اساف اور دوسرے پہ نائلہ، ایک مؤنث بت تھا ایک مذکر بت تھا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے جاہلیت کے زمانے میں جب خانہ کعبہ میں بت تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ ہم اساف اور نائلہ ان دو بتوں کی خوشنودی کے لیے اس کے درمیان میں دوڑ رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کے ذہنوں میں ایک بات آئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بتوں کی نشانیاں ہوں، اساف اور نائلہ کی خوشنودی کے لیے ہم دوڑتے تھے، اب ایسا نہ ہو کہ یہ شرک میں شامل ہو جائے بات۔ تو ان کے ذہنوں میں ایک بات آئی، حضور سے پوچھا، فوراً آیت نازل ہوئی۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ ان الصفا، اب آپ دیکھیں اس کا رخ تبدیل ہو جائے گا، ترجمے میں بھی آپ کو بات نظر آئے گی کہ ان الصفا، بے شک صفا، والمروۃ اور مروہ، من شعائر اللہ، یہ بتوں کی نشانیاں نہیں ہیں،
اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ من شعائر اللہ فمن حج البیتا، اگر کوئی حج کے لیے آئے یا اوے تمہارا یا عمرے کے لیے آئے، فلا جناح علیہ، اس پر کوئی حرج نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کے درمیان میں طواف کرے۔ اب حضور حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ یہ اس آیت سے صفا اور مروہ کے درمیان کی سعی واجب ہوتی ہے، ضروری ہو جاتی ہے، کہ صفا اور مروہ بتوں کی عیساف اور نائلہ کی نشانیاں نہیں ہیں بلکہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ کی نشانیاں جب ہیں تو پھر ان دونوں کے درمیان میں دوڑنا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے۔ تو جب قرون اولیٰ کے صحابی رسول جو ہے آیت کے مطلب کو سمجھنے میں جو غلطی کا جو ہے شکار ہو جائیں تو ہماری اور آپ کی کون سی گنتی اور کون سا شمار ہے کہ ہم جو ہے وہ اس میں نہیں بھٹک سکتے۔ یقیناً پروردگار عالم جل شانہ و عم نوالہ کے احکامات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، حضور کے احترام کی ضرورت ہے، حضور کے شان میں گستاخی سے توبہ کرنے کی اور اس سے اجتناب برتنے کی ضرورت ہے۔ پروردگار ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ناظرین کرام، یہ K21 کی نشریات جن اہلکاروں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کو دینی اور دنیاوی ترقیوں سے نوازے۔ پروردگار عالم مملکت خداداد پاکستان کو استحکام عطا فرمائے۔ جتنے ناظرین ان نشریات کو دیکھ رہے ہیں، پروردگار عالم سب کے گھروں میں اپنی خیر و برکت کا نزول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔